अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस वीडियो में। नाज़रीन, आपने मुल्क की मौज़ूआत पर, ख़ास तौर पे दिफ़ाई मौज़ूआत पर और उसके बाद सियासत पर भी जनरल अमजद शरीफ साहब को सुना। उनकी एक फ़ैन फ़ॉलोइंग है, लोग उनको सराहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग ना सिर्फ़ उसको सुनते हैं, बल्कि उस पे अमल भी करते हैं। रिसेंटली जनरल साहब ने उनका एक मौक़िफ़ है और हर हर शख़्स को, हर पाकिस्तानी को एक आज़ादी हासिल है कि वो अपना ओपिनियन रखे, अपने ओपिनियन को प्रमोट करे, अपने ओपिनियन की प्रीचिंग करे। जनरल साहब का एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ से कई लोग एग्री करते हैं, कई लोग डिसएग्री भी करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि एक ऐसा शख्स जो कि यूँ कह लें कि उसकी जो हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री है, वो फुल ऑफ एडवेंचर्स भी है। लेकिन हमने ये भी देखा कि उन्होंने कायद-ए-आज़म को भी देखा है। उन्होंने बड़ी एक उन्होंने जंगें भी लड़ी हैं आपके मुल्क के लिए। क्या वजह है कि आज जनरल अमजद शरीफ साहब को शिकायत है इस कौम से? क्या वजह है कि एक ऐसा डेकोरेटेड ऑफिसर के जो कि जान हथेली पे रख के बॉर्डर पे खड़ा होता था, आज वो शिकायत कुना है, वो दुखी है, क्यों? इसकी वजह क्या है? जनरल साहब, मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर कि आपने इस वीडियो के लिए वक़्त निकाला। जनरल साहब, आपने हमेशा अ, कौम के भले के लिए सोचा। आपसे जब जब मेरी गुफ्तगू हुई ज़ाती तौर पे, जब आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपको मैंने फ़िक्रमंद पाया हमेशा कौम के मुस्तकबिल के लिए। मौजूदा सियासतदान जिस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उसपे आपको फ़िक्रमंद पाया। तो जनरल साहब, क्या वजह क्या है कि आज आपको दुःख मिला है, आज आप शिकायतकुना हैं, आज आज एक ऐसा सुलूक आपके आपसे आप यानी कि कहा जा रहा है कि आपसे एक ऐसा सुलूक रखा जा रहा है जिससे आप खुश नहीं हैं। वजह क्या है सर इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अली हैदर, दुख और अफसोस की बात उसी वक्त होती है जब आपने एक मुल्क को बनते देखा हो और आपको अंदाजा हो कि न सिर्फ बेपनाह कुर्बानियां बल्कि जिन जिन मुश्किल मराहिल से हम गुजरे, और फिर उसके बाद जिस तरह हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमें इंटरनल यूनिटी चाहिए। जब तक अंदरूनी तौर पे आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा, आप बाहर के खतरात का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के हर वो काम करते हैं जिससे कि हमारे अंदरूनी मामला बिगड़े, खलफशार पैदा हो। करप्शन तो सिर्फ एक इशू है कि आपने करप्शन की, बहुत बुरा इशू है, करप्शन बेपनाह फैल चुकी है, हर अदारे में मौजूद है और हम हर अदारा समझता है कि अब करप्शन उनका हक है। लेकिन ये जो मिलके करना भी है, वो ये है कि पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसके खिलाफ हम लगे रहे, पीटीएम बन गई, उसको चैन से नहीं बैठने दिया। अफवाज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा लगा के, कभी जनरल बाजवा पे, जो इंतहाई अफसोसनाक है कि आपका एक कौमी अदारा जो कि दिफा कर रहा है और लोग कुर्बानियां देते हैं, उसकी तजलील करें। वो आज भी जब इमरान खान भी कहता है तो मुझे वो बुरा लगता है, और मैं अपने व्लॉग्स में कहता हूँ हुँ, कि ये कहानियां जलसों में बातें करने की नहीं है। जलसों में आप इनको सही। डिस्कस ना करें, ये गलत है। आपको शिकायत है, कोई ऐसा है, आप चिट्ठी लिख दें, आप मीटिंग मांग लें, जाके चीफ से मीटिंग करें, बातचीत करें, लेकिन ये किसी को एहसास नहीं। दूसरी बात ये है कि जब ये रजीम चेंज हुई तो मैं तो रजीम चेंज को एक नाजायज काम समझता था, ज़हनी तौर पे अपने जिंदगी के तजर्बे की बुनियाद पे, क्योंकि इसमें ज़मीरों की खरीदो फरोख्त भी मैंने देखी। आज वो लोग छुपते फिरते हैं, अवाम उनको ढूंढते हैं और वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते वो लोग। तो वो भी एक गलत काम हुआ, ये रीत खत्म होनी चाहिए थी। मजीद उससे बिगाड़ ये पैदा हुआ कि तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी जिनके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं, जो कई कई दफा हुकूमत कर चुकी हैं, वो इकट्ठी एक जगह आ गई। अब है पब्लिक का रिएक्शन। जी, अगर पब्लिक उनको कबूल कर लेती है तो आप और मैं, अच्छा समझें या बुरा समझें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसको एक तकदीरी अमल समझेंगे। जिस दिन रजीम चेंज हुई, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान खुद भी, मैं तो डेफिनेटली तवक्को नहीं करता था कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान भी सोचता हो। बाय द वे, मैं ये यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैं इमरान खान या उसकी पार्टी के किसी भी शख्स को न जानता हूं, न कभी मिला हूं। मेरी सिर्फ सही। जान पहचान थोड़ी बहुत थी
تو وہ اسد عمر سے تھی اس وجہ سے کہ ایک وقت میں فوجی فرٹیلائزر کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، اور یہ اینگرو میں جو کہ فرٹیلائزر بناتی ہے کمپنی، اس کا یہ غالباً فائنانس مینیجر تھا۔ تو اس سے میری کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی ان معاملات پہ جو تجارتی معاملات۔ اس کے علاوہ صحیح۔ میں ان میں سے کسی کو نہ جانتا ہوں نہ ملا ہوں کبھی۔ تو میرا اندازہ تھا کہ بھی ان کی بھی کوئی فالوئنگ نہیں ہوگی، لیکن قدرت کے کام ہے کہ جب یہ باہر نکلے تو عوام میں بے پناہ ریئیکشن آئے۔ اب عوامی ریئیکشن کو جب میں نے ہوں، سمجھنے کی کوشش کی تو عوام میں لوگ ہیں جو کہ اس کے مداح ہوں گے عمران خان کے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھا دیے گئے ہیں وہ درست نہیں۔ صحیح۔ تو اس چیز کی وجہ سے اب ہم آگے چلیں کیسے؟ اب عوامی ہوں، ریئیکشن روز بروز بڑھ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بے پناہ ریئیکشن ہے۔ تو اس ریئیکشن کو جب آپ مصنوعی طریقوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، یہ میری، آپ کی یا کسی صحیح۔ کی یا عمران خان کی پیدا کردہ صورتحال نہیں ہے، اچھا یہ جیسا اللہ۔ مجھے ایک بات بتائیں سر، یہی بات آپ نے کی، آپ نے یہی بات کی، آپ نے ویلاگز میں بھی یہی بات کی، تو مجھے ایک چیز سمجھو جس کے لیے اس وقت ناظرین کی ویڈیو جس وجہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل امجد شعیب اتنے ڈیکوریٹڈ آفیسر، وہ ایف آئی اے بلا لیے گئے، ایف آئی اے طلب کر لیے گئے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے سر، اس پہ پردہ اٹھائیے گا اس سے، کہ بڑے سخت سوالات آپ سے کیے گئے، جو ہے وہ شاید کوئی نامناسب رویہ بھی تھا، ایسا بھی کچھ تھا سر؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں مجھے پرسوں پہلی دفعہ نوٹس ملا صبح 9:30 بجے اچھا میرے گھر پہ۔ میں گھر پہ نہیں تھا، میں اسلام آباد تھا، تو مجھے نوٹس میری مسز نے بتایا کہ نوٹس آیا، میں نے کہا لے لیں۔ اور اس میں نوٹس میں لکھا تھا کہ 14 تاریخ کو آپ ایف آئی اے میں حاضری دیں یا آ کے تو وہاں پہ بتائیں۔ میں نے کہا یار 14 تو دور ہے، آج اسے 9 تاریخ تھی۔ میں نے کہا میں آج ہی آ جاتا ہوں۔ میں نے ان سے ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ کیا، میں 9 بجے 9 تاریخ کو چلا گیا، اور وہاں جا کے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دیور ویری ریسپیکٹ، اچھا، انہوں نے مجھے یعنی یہ سر سر خبریں کہہ غلط کے، ہیں ساری؟ نہ کسی نے آواز اونچی کی، نہ صحیح۔ کسی نے سر کے بغیر کوئی بات کی، بٹ دیور پروفیشنل، ٹھیک۔ جو ان کا کام تھا۔ اور میں نے انہیں کہا، میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ 10 دفعہ بنائیں، میں 10 دفعہ آؤں گا، کیونکہ ایک گورنمنٹ کا ٹھیک ادارہ ہے، اور ایک ٹھیک لا ابائڈنگ سٹیزن کے وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کوئی ادارہ بلائے آپ جائیں، اور اس ادارے کا ہوں، کام ہے کہ وہ پروفیشنلی بات کرے بجائے اس کے کہ وہ کسی کے ساتھ۔ تو انہوں نے قطن، دیور ویری ویری ریسپیکٹ، ویری اچھا ویری ریسپیکٹ۔ میں اچھا سر، میری میں گریٹفل۔ ان سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبروں کا، افواہوں کا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس انٹرویو کا فائدہ اٹھاتا ہے میں اسے پردہ اٹھاؤں، جنرل امجد شیخ کے بارے میں جو افواہیں ہاں پھیلائی جا رہی ہیں، پھیل نہیں رہی نہیں ہیں کہ نہیں جناب ان کی نہیں نہیں، جائیدادیں نکل آئی، جنرل صاحب کی کوئی بے شمار جائیدادیں، ایک کراچی میں جائیدادیں، اسلام آباد میں، اور وہ بہت بڑے ٹائکون ہے، پراپرٹی ٹائکون ہے جنرل امجد شیخ، سر ایسا ہی ہے کیا؟ میرے نام پہ اگر کوئی ایک بھی جائیداد بتا دے تو میں اس کے نام کر دوں۔ ہوں، ڈی اچھا ایچ اے میں میری مسز کے نام پہ 2-3 پلاٹ ہیں، اور وہ سارے میرے بعد کی سروس کے ہیں، یعنی میری مسز بھی ٹیکس پیئر ہے، اس کا بھی اپنا، اس کی انکم کے ذرائع ہیں، سو نیچرلی وہ ہر سال اپنی ٹیکس بھی دیتی ہے اور اپنی ریٹرن بھی سبمٹ کرتی ہے، اور جو مجھے پیسے اگر میں کماتا ہوں تو میں بھی اس کو دے دیتا ہوں، وہ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اینڈ شی کین ڈو اینی تھنگ، وہ تو ایسی بات نہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اس 2-3 پلاٹوں کے علاوہ اور کوئی پلاٹ نہیں ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں اسی طرح کہ زندگی میں اونچ نیچ آ جاتی ہے، کل خدا نخواستہ آپ کو کوئی علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑ جائے، کچھ اور ہو، تو پھر یکدم اتنا پیسہ تو آپ کے پلے ہوتا نہیں کہ آپ یوں نکال دیں۔ صحیح، ابھی میں لیکن اسی لیکن وہ میں افواہیں تو یہ پھیلائی گئی تھی کہ جنرل صاحب کا گھر جو ہے وہ عالی شان گھر ہے، ایسے بنگلے تو کسی کے پاس ہے بھی نہیں، اور جائیدادیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ آپ بے شمار نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی افواہیں جا رہی ہے جنرل صاحب کی۔ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ بےغیرت ترین لوگ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے میرے خلاف یہ چلایا کہ میں نے گورنمنٹ سے 15,000 ایکڑ زمین لی ہے، 264 روپے ایکڑ کے حساب سے۔ ہوں، اچھا میں نے 1 انچ بھی زمین نہیں کبھی دی، لہذا میں نے کہا کہ یار جس کسی کو پتہ ہے میری زمین کا وہ آئے مجھ سے لکھوا لے، اور 15,000 ایکڑ اس کے نام وہ لے، سیدھی صحیح، سی بات۔
اب بھی اگر ڈی ایچ اے میں میرے نام پہ کوئی پلاٹ ہے تو کوئی آ جائے لے لے، اس کو کاغذ لے آئے مجھ سے لکھوا لے، وہ خود لے لے۔ مجھے پراپرٹیوں کا شوق نہیں۔ میں جس دن ہوں، ریٹائر ہوا تھا علی، میری 11,500 پینشن تھی اور 14 لاکھ مجھے پاکستان آرمی نے دیا، میری کمیوٹیشن سارا کمیوٹ کر کے۔ میں باہر نکلا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنی زندگی آگے گزاروں گا کیسے۔ جنرل ہوں، مشرف کا دور تھا، جنرل مشرف مجھے کہنے لگے کہ ان حالات میں زندگی نہیں گزر سکتی، ہم تمہیں منسٹر بنا دیتے ہیں ریلویز کا، یا تم پی آئی اے لے لو یا او جی ڈی سی لے لو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کام میں نے پہلے سیکھے نہیں، کیے نہیں، اس لیے میں جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا وہاں پہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے نام پہ لگیں، تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ میری ذاتی سوچ یہ تھی کہ ان ڈپارٹمنٹس میں جب بھی کسی نے کام کیا ہے، وہ جب فارغ ہوتا ہے وہاں سے تو اس کے پیچھے رشوت اور پیسے بنانے کے الزامات لگ جاتے ہیں، میں کہاں جواب دیتا رہوں گا کسی کو؟ تو میں نے ہوں، یہ سیکریفائس کیا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم ریٹائر ہو رہے تو کچھ تو کرنا ہوگا، تمہارے حالات مجھے پتہ ہے۔ اور وہ مشرف قسم کھایا کرتا تھا کہ اگر میں کسی آدمی کی قسم کھا سکتا ہوں کہ اس نے زندگی میں کوئی پیسہ نہیں بنایا تو وہ تم۔ لہذا ہوں، اس نے ہی سیڈ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ نہ کچھ کرو۔ بائی چانس اس وقت اسی دن جس دن میں ریٹائر ہو رہا تھا تو فوجی فرٹیلائزر خالی ہو رہی تھی۔ فوجی فرٹیلائزر میں ہمیشہ ایک لیفٹیننٹ جنرل پوسٹ ہوتا تھا صحیح، اور فوج ہی چلاتی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ خالی ہو رہا، میں ادھر چلے جاؤں۔ تو مجھے کہت رہا تھا تم جہاں کہو کہ چلے جاؤ۔ تو میں ادھر چلا گیا، 3 سال وہاں سے 50,000 روپے مہینہ تنخواہ دیتا۔ میں نے وہاں پہ جب محنت سے کام کیا، اور اچھا، اور یہ نوکری میری ضرورت تھی اس وجہ سے کہ میرے بچے 2 پڑھ رہے تھے ہوں، اور میں ان کی تعلیم کو فنانس کرنا چاہتا تھا، شادیاں بھی ان کی آگے کرنی تھی۔ تو میں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بعد میں شاید جاب کرنا پڑے، لہٰذا مجھے اس فوجی فرٹیلائزر کے کام کو سیکھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور اس کام کو ماسٹر کرنا چاہیے۔ اینگرو وغیرہ جو پرانے تھے جس میں اسد عمر اور ظفر خان وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے 2 ڈھائی سال کے بعد وہ معتقد ہو گئے کہ اس بزنس کو جتنا تم سمجھتے ہو ہم نہیں سمجھتے، ہوں، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پہلا فوجی دیکھا تھا جو اس کام کو سمجھا۔ لہذا انہوں نے مجھے اپنا صدر، اپنا لیڈر بنا لیا کہ میں سارے فرٹیلائزر کے معاملات ایشوز میں ڈیل کروں گورنمنٹ کے ساتھ۔ صحیح، اس کام کو دیکھ کے جب میرا 3 سال کا ٹینیور وہاں سے ختم ہوا فوجی فرٹیلائزر سے، تو پاکستان کی مختلف کمپنیاں میرے پیچھے لگ گئی کہ جی آپ ہمیں لیڈ کریں، ہمیں لیڈ کریں۔ ہوں، پہلے میں نے 2 3 سال داؤد گروپ کا، کیونکہ ان کی فرٹیلائزر کا کاروبار تھا، داؤد ہرکولس، اور ان کا وہ نیا بینک بنانا چاہتے تھے، میں عسکری بینک کا بھی چیئرمین رہا ہوا تھا، اچھا، سو مجھے بینکنگ کا بھی کافی پتہ تھا۔ لہذا انہوں نے اپنا بینک بنایا، عسکری بینک، یہ انہوں نے داؤد بینک، اور مجھے اس کا چیئرمین بنوا دیا۔ انہوں نے فرٹیلائزر کے کاروبار میں مجھے اپنا ایڈوائزر لگا لیا، 2 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں نے کینیڈا سے ایک گروپ اور پاکستانی گروپ کی جوائنٹ وینچر تھی جس کا نام تھا کوسٹل ریفائنری گروپ، اس میں مجھے انہوں نے ڈائریکٹر لیا اور 1 یا 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے چیئرمین بنا دیا۔ میں آج دن تک ان کا چیئرمین۔ اچھا، صحیح، یہاں پہ میں نے جس کسی کے ساتھ بھی کام کیا، میں نے یہ کہا کہ میں چونکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں، میں کسی کا تنخواہ دار ہوں، نہیں بننا چاہتا، تنخواہ دار نہیں بننا چاہتا۔ صحیح، میں اگر ایڈوائز کروں گا تو میں اپنی فیس لوں گا، ہوں، اور اگر میں ڈائریکٹر یا چیئرمین کا کام کروں گا تو میں اپنے کام کے بدلے میں کمپنی میں شیئر لوں تاکہ میں حصے صحیح، دار کہلاؤں۔ صحیح، لہٰذا مجھے اس کوسٹل ریفائنری میں 6 کروڑ روپے کے شیئر دیے انہوں نے اپنے، میرے کام کی وجہ سے۔ ساتھ انہوں نے کہا صحیح، کہ ہم آپ کا سارا جیب خرچ وغیرہ اٹھائیں گے، آپ کی ٹریولنگ، آپ جہاں جائیں گے ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے، ہوٹل میں ٹھہریں گے اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ تو میں نے تو یہ وقت دیکھا ہے جس میں میں نے کافی پیسے بھی کمائے، صحیح، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں وہ سارے پیسے کما کے بینکنگ چینل کے ذریعے وہ دیتے تھے، بینک ٹیکس ادا ہوتا تھا، ہر چیز ایک ایک پیسہ ڈکلیئرڈ ہے، ہوں، کیونکہ ٹیکس بھی سورس پہ کٹ جاتا تھا، ٹھیک، اور وہ
بھی ریکارڈ پہ آتا تھا, کمپنی سرٹیفکیٹ دیتی تھی, اور میں نے آج دن تک کوئی چیز چھپائی نہیں ہوئی. وہ سارا کچھ وہاں پہ, اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو بالکل ہم دنیا دار. چلے یعنی وہ آپ سارا نے کچھ یہ ساری کلیرٹی جنرل صاحب, چونکہ افواہوں کا بازار گرم تھا, آپ نے ہر چیز کی کلیرٹی دے دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ افواہوں پہ کان دھر بھی رہے تھے ان کو بھی اس بات کی تسلی ہو گئی ہوگی. آپ کو لوگ سنتے ہیں سر, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کو عزت دیں اور آپ سے پیار کریں. اس سے بڑی کمائی کوئی ہو نہیں سکتی, جو کہ اوور بالکل. دی ایئرز ماشاء اللہ سر آپ نے کمائی ہے. جنرل صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے اس ویڈیو کے لیے, اس پروگرام کے لیے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت مہربانی.